जन्नत में मियाँ बीवी की ज़िंदगी। कुंवारी मरने वाली औरतों को कौन से शोहर मिलेंगे? जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरत को पसंद के कौन से शोहर मिलेंगे? और कुंवारी औरतों के साथ क्या होगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया और उसे अपने औलिया का घर करार दिया और अपने बरगुज़ीदा यानी मुंतखब और पसंदीदा बंदों की रिहाइश बनाया और उसे अपनी रहमतों, करामतों और रज़ा से भर दिया और इसी की तरफ तरगीब दिलाई है और उसी की दावत दी है और उसका नाम दारुस्सलाम यानी सलामती वाला घर रखा। ऐसा घर जिसकी नेमतें न कभी ख़त्म हो और ना ही फना। ऐसा घर जिसमें हर भलाई इजाफे के साथ है और ये जन्नत उन लोगों की मुश्ताक है जो उसे हासिल करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए ही सजाई गई है जो उसके ख्वाहिशमंद है। और कुरान और हदीस में कई मकामात पर उसकी सिफ़ात का जिक्र हुआ है। उसमें रहने वाले बड़े सआदतमंद हैं और उसके वारिस बहुत ही कामयाब हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ जन्नत में तैयार कर रखा है जिसे ना किसी आंख ने देखा है और ना ही किसी कान ने उसके बारे में सुना है और ना ही किसी इंसान के दिल में उसका तसव्वुर आया है। ऐसा घर जिसके मनाजर शानदार और रोशन होंगे और उसका सहन बहुत ही खूबसूरत है और तामीर बड़ी उम्दा है और उसमें एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की है और उसकी दीवारों का गारा इंतहाई तेज़ कस्तूरी का है और उसके पत्थर हीरे और मोती के होंगे और उसकी मट्टी ज़ाफ़रान की होगी। जो भी उसमें दाखिल होगा नेमतों में होगा और परेशान नहीं होगा और हमेशा रहेगा। मौत नहीं आएगी, ना उसके कपड़े पुराने होंगे और ना ही उसकी जवानी ख़त्म होगी। और सबसे पहले हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो इनसे खाज़िन यानी जन्नत का पहरेदार कहेगा कि आप कौन हैं? वो जवाब देंगे कि मोहम्मद। तो वह कहेगा कि मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले मैं किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलूँगा। और जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जन्नत के दरवाजे के 2 पट के दरमियान इतना फासला है जितना कि मक्का और हिजर के दरमियान यानी मक्का और बसरा के दरमियान है। और पहला ग्रुप जो जन्नत में जाएगा वो 14वीं के चांद की तरह रोशन होगा और जो लोग इनके बाद होंगे वो आसमान के सबसे ज़्यादा चमकदार सितारे की मानद रोशन होंगे। जंतुओं को कज़ाए हाजत की ज़रूरत ही नहीं होगी और ना ही बलगम और थूक आएगा। उनके कंघे सोने के होंगे और उनका पसीना कस्तूरी की तरह खुशबू वाला होगा और वो उनको ऊदान यानी ऊद एक ख़ास खुशबू की है। उनके दरमियान न कोई इख्तलाफ होगा और ना ही बुग़्ज़। एक इंसान की माने सब एक जैसे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 फुट लंबे और 60 फुट चौड़े होंगे और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। जन्नत वाले जन्नत में इस हालत में दाखिल होंगे कि उनके जिस्म पर बाल नहीं होंगे और दाढ़ी भी नहीं होगी। नौ उम्र की तरह होंगे, सफ़ेद रंग और सर के बाल घुंघराले होंगे, सरमकीन आँखें, 33 साल की उम्र होगी और उनके चेहरे पर इज़्ज़त, नूर, खूबसूरती और ताजगी नुमायाँ होगी। आप उनके चेहरों में नेमतों की रौनक देखेंगे। वो एक दूसरे को पुकारेंगे कि बेशक तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी और तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमारी नहीं आएगी और हमेशा जवान रहोगे, कभी बीमारी नहीं आएगी और हमेशा नेमतें मिली रहेंगी, कभी ख़त्म ना होंगी। और तुम्हारे लिए जन्नत में हर किस्म के फल हैं और अगर जन्नतियों में से एक शख्स झांक ले और उसके कंगन नज़र आ जाएं तो उनकी रोशनी से सूरज की रोशनी इस तरह मिट जाए जिस तरह सूरज की रोशनी से सितारों की रोशनी मिट जाती है। और जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो क्योंकि वह सबसे खूबसूरत जन्नत है और सबसे आला मकाम पर है। इसके ऊपर रहमान का अर्श है और इसी से ही जन्नत की नहरें निकलती हैं और सबसे अजीम, मीठी और बेहतर नहर कौसर है जिसे अल्लाह ने हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफे के तौर पर तैयार कर रखा है। उसे खोखले मोती की गोल इमारत से ही सजाया गया है और उसकी मट्टी बहुत तेज़ खुशबू वाली मुश्क की होगी और उसकी कंकरियाँ भी मोती की होंगी। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। उसके बर्तन सितारों की तरह बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसे परिंदे वहाँ उड़ रहे होंगे जिनकी गर्दनें ऊँट की गर्दन की तरह होंगी और क़यामत में नबी अलैहिस्सलाम के हौज़ का तूल और अर्ज़ एक जैसा होगा। उसके दोनों किनारों के दरमियान 1 महीने की मसाफत का फासला होगा या इतना फासला होगा जितना सनआ और मदीना के दरमियान है। उसमें जन्नत से 2 मिज़ाबें बह रही होंगी जिनसे अहले ईमान सिराब होंगे और जो एक मरतबा उससे पानी पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी और उससे वो लोग दूर कर दिए जाएंगे जिन्होंने इस दीन को बदल दिया
تبدیل کر دیا اور نئی باتیں گھڑ لیں۔ اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی میں سب سے کم درجے والا شخص آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب کیسے؟ جبکہ تمام جنتی اپنی اپنی جگہوں میں جا چکے ہیں اور اپنی نعمتوں کو بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا یہ تو تمہارا ہو ہی گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا۔ تو 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ بھی تمہارا اور 10 گنا زیادہ بھی تمہارا، وہ سب نعمتیں تمہاری جو تمہارا دل چاہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وہ کہے گا کہ میرے رب میں خوش ہو گیا۔ اور جو سب سے بلند مقام والے جنتی ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا جنت میں بھیجنے کا میں نے ارادہ کیا۔ ان کی میزبانی کو میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا اور اس پر مہر بھی لگا دی ہے، جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ اور جنت میں ایسا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں 100 سال تک سواری چلتی رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور مومن کے لیے جنت میں ایسا خیمہ ہوگا جو ایک ہی کھوکھلے موتی کا ہوگا، جس کی لمبائی یعنی اونچائی 60 میل کی ہوگی۔ دوسرا مومن ان کے پاس آئے گا لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور اگر جنتی خاتون زمین میں جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے معطر کر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اور جنت میں کوئی کنوارا نہیں ہوگا۔ اور اللہ عز و جل جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور تیری عطا کردہ سعادت سے بہرور ہیں اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ فرمائے گا کیا تم سب خوش ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے پیارے رب ہم خوش کیوں نہ ہوں، حالانکہ آپ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ فرمائے گا کیا میں اس سے بھی افضل چیز آپ لوگوں کو نہ دوں؟ وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ فرمائے گا کہ میں اپنی رضا آپ لوگوں کے لیے جاری کر رہا ہوں اور آج کے بعد کبھی آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کتنی ہی عظیم نعمتیں ہیں اور کتنا ہی بہترین اکرام ہے، اور سب سے عظیم انعام اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے، جس کے سامنے تمام نعمتیں چھوٹی ہوں گی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو انہوں نے 14ویں رات کے چاند کی طرح دیکھا اور فرمایا کہ آپ جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اور اسے دیکھنے میں سب کو اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور جنت عدن میں اللہ اور جنتوں کے درمیان صرف کبریائی کی چادر حائل ہے جو اس کے چہرے پر ہے، اور پکارنے والا پکارے گا اے اہل جنت، بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نیکیوں والے میزان کو بھی بھاری کر دیا، ہمارے چہروں کو بھی منور کر دیا، ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیا اور آگ سے بچا لیا۔ اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائے گا اور وہ اس کی طرف دیکھیں گے، اور ان کو جنتی بھی نعمتیں اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہوں گی ان سب سے زیادہ پسندیدہ نعمت یہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھتے رہیں۔ ناظرین، آج اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور دوسرے مقام پر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو مردوں اور عورتوں کے لیے برابر نازل کیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی مردوں کو خطاب ہے وہیں عورتوں کو بھی ہے، اور جہاں پر حکم مردوں کو خطاب کیا گیا ہے اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ الہیہ کے کوئی ایسی دلیل ہو جہاں پر مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کیا گیا ہو، مثلا جہاد اور حیض اور ولی کے احکام میں فرق ہے وغیرہ، اور یہ کہ آخرت میں عورتوں کو جنت میں کیا بدلہ ملے گا، تو اس کے متعلق آپ کے لیے ذیل میں کچھ آیات اور حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ بے شک میں تم سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک دوسرے کی ہم جنس
تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، یعنی ان کے رب نے قبول فرما لیا، اور اللہ کا یہ فرمان بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ اس قبولیت کی تفسیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دیتے ہوئے یہ کہا کہ وہ تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ہر عمل کرنے والے کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت اسے انصاف کے ساتھ پورا کا پورا بدلہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی تم سب ثواب میں برابر ہو، اور اللہ کا فرمان یعنی اور جو مرد اور عورتیں بھی ایمان کی حالت میں نیک اعمال کریں تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ان کے اعمال کو قبول کرنے میں اللہ کا احسان اور ان کا کرم اور اس کی رحمت کا بیان ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بندے مومن ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً جنت میں داخل کرے گا اور ان کی نیکیوں کے بارے میں کسی ایک پر نکیر کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ نکیر کھجور کی گٹھلے کے سوراخ کو کہتے ہیں اور فرمان ربانی ہے جو بھی اعمال صالحہ کرے اگرچہ وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو مومن تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور اور یقینی طور پر دیں گے۔ ابن کثیر اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے وہ وعدہ ہے جو نیک اعمال کرے اور وہ عمل کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے ضروری ہے، اگرچہ یہ عمل مرد یا پھر عورت کے ہوں، اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ عمل جس کا اسے حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے مشروع ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اچھی زندگی مہیا اور اسے اس عمل کا آخرت میں اچھا بدلہ دے گا، اور اچھی زندگی ہر اعتبار سے راحت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے گناہ کیا اسے تو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور جس نے نیکی کی چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو مومن تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بغیر حساب کے روزی پائیں گے۔ جنت میں جانے والے مرد عورت کو پرا گندہ خیالات اور خواہشات سے پاک کر دیا جائے گا، اور تزوج کے حصول کے تمام حلال اسباب نہ صرف میسر ہوں گے بلکہ انہیں اس کی خواہش بھی ہوگی۔ جنتی خواتین اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی اور اپنے شوہروں کے حوروں کی سرداریاں ہوں گی، تاہم انہیں جنت میں متعدد شوہر میسر نہ ہوں گے، اور جو عورت شادی سے پہلے وفات پا جائے گی اسے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس جنتی مرد کو پسند کر لے اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا اور اس کے ساتھ وہ ساری زندگی بتائے گی، یا اللہ پاک اپنی قدرت سے جنت میں ان کے لیے جنتی مرد پیدا فرما دیں گے جن کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گی، جیسے مردوں کے لیے حوریں ہوں گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کے سردار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین اور جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہیں گی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے۔ نمبر 2، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کو اس کا آخری شوہر ہی ملے گا۔ نمبر 3، عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا، بس اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ نمبر 4، بعض حضرات نے یوں تدقیق کی ہے کہ اگر سب شوہر حسن خلق میں برابر ہوں
تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا۔ اور اگر عورت کنواری ہو یعنی اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔